भारत हर जगह साजिश करता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय लोग इन्वॉल्व पाए गए, ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो उन पर मोनोपोली जो है इंडियंस की थी। डिपोर्ट कर दिया जाए और उनको वापस भेज दिया जाए। हिंदुओं के लिए तो मशहूर है कि मुंह में राम राम और बगल में छुरी इन मुस्लिम ममालिक की जड़ों को खोद रहे थे। पाकिस्तान जो है वो सीना आगे करके जो है अपने आप को पेश करता है, लेकिन कम से कम कतर पे होने वाले हमले ने इन सब की आंखें खोल दी। गुफ्तन निशिस्तन बर्खास्तन वाली बात कहूं, हिंदुस्तान का तो चेहरा दिन ब दिन बेनकाब हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता उस पोजीशन पे पहुंच रहा है कि IMF की भी उसको जरूरत नहीं रहेगी। अमेरिका की पाबंदियां लगने के बाद 10 करोड़ लोग जो है बेरोजगार हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं दुर्दाना शाह और आप देख रहे हैं वीलॉग विद दुर्दाना शाह। भारत हर जगह साजिश करता हुआ नजर आ रहा है और ये आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के ऊपर ये बात खुल रही है कि भारत के नौकरी के नाम पर जो लोग भारतीय शहरी मुख्तलिफ मुल्कों में मुलाजमतें कर रहे हैं वो उन मुख्तलिफ मुल्कों की जो है जासूसी कर रहे हैं, जिसकी वजह से ईरान में भी जो हमला हुआ, इसराइल ने जो हमला किया ईरान में, उसमें भी भारतीय लोग इन्वॉल्व पाए गए जो ईरान ने पकड़ा। और वो मुत्तैदिद थे, मतलब तादाद में इतने ज्यादा थे। कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी कर रहा था, कोई कोई और काम कर रहा था, मुख्तलिफ कामों की कर रहे थे वो बज़ाहिर, लेकिन असल में वो जो है मोसाद के लिए अपना क्या कहते हैं जासूसी कर रहे थे। इसी तरह से कतर में भी जो हमला हुआ है तो उसमें जो है भारतीय शहरी इन्वॉल्व पाए गए कि उन्होंने जो है वो जासूसी की इसराइल के लिए कतर के हवाले से। और इससे कबल जो है कतर में भी, इससे कबल भी जो लोग पकड़े गए थे, भारतीय शहरी जो पकड़े गए थे, जो 6 उनके नेवी ऑफिसर्स और आर्मी ऑफिसर्स जो वहां पर काम कर रहे थे, वो जो पकड़े गए थे तो सबूत के साथ पकड़े गए थे कि वो इसराइल के साथ जो है, इसराइल को जो है तमाम मालूमात कतर की सिक्योरिटी के हवाले से दे रहे थे, जिनमें से 5 को तो माफ कर दिया गया उनको सजाएं देने के बाद, लेकिन एक को हैंग किया गया क्योंकि वो मास्टरमाइंड था। वो सिंह साहब जो थे, कैप्टन सिंह, तो वो मास्टरमाइंड थे उस सारी कॉन्स्पिरेसी के, जो सारी जासूसी की जा रही थी। अब ये जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं जिन्होंने बड़ा वार्म वेलकम किया था हिंदुस्तान को, जिन्होंने अरब की सरजमीन पे मंदिर बनाकर जो है पूजा पाठ शुरू करवाई थी, और जिसे कहते हैं मुत्तहिदा अरब इमारत में तो एक इंतहाई लैविश मंदिर बनाया गया था जिसका इफ्तिताह मोदी साहब ने किया था। मतलब ये हमारे अरब ममालिक जो हैं वो पीछे चले जा रहे थे हिंदुस्तान के लोगों के फ्रेब के जाल में। और फिर उसके बाद जितनी भी बड़ी, आप UAE में भी चले जाएं, क्योंकि हमारा मुत्तहिद बार जाना होता है तो हमने वहां देखा कि बड़ी बड़ी जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो उन पर मोनोपोली जो है इंडियंस की थी। उनके CEOs जो है वो इंडियंस थे और इसकी वजह से वो मुलाजमतों के मौके भी ज्यादातर इंडियंस को ही वहीं पे मिलते थे। उन्होंने इतना ज्यादा फेक अपना इमेज जो है वो लोगों के दिमाग पर सवार करवा दिया था कि लोग समझते थे कि हिंदुस्तानी जो है ना वो बड़े बासलाहियत और बड़े ईमानदार और बड़े अच्छे लोग हैं, और इसलिए उनको बड़ी अच्छी पोस्ट देना, उनके पासपोर्ट की वैल्यू की जाती थी और उनके पासपोर्ट्स पे लोन भी मिल जाता था, उनके पासपोर्ट पे कंपनीज भी आसानी से खुल जाती थी, वो तमाम सहूलियात उनको मिलती थी भारत के शहरियों को उन तमाम अरब ममालिक में, मुस्लिम ममालिक में, जो किसी और मुस्लिम ममालिक के लोगों को नहीं मिलती थी। और फिर क्या हुआ, वक्त ने फिर साबित किया हिंदुस्तान जो है कभी भी मुसलमानों का दोस्त नहीं हो सकता। कुवैत में भी उन्होंने इसी तरह से किया था, उनकी इंटेलिजेंस जो थी वो नौकरी कर रही है मोसाद की, तो उन्होंने कुवैत में भी इसी तरह से किया, कतर में भी इसी तरह से किया और फिर ईरान में भी इसी तरह से किया। अब सूरत हाल ये है कि इन लोगों की वजह से जो स्पाई थे हिंदुस्तान के, उन स्पाइस की वजह से जो हकीकतन रोजगार के लिए, जो हिंदुस्तानी रोजगार के लिए इन ममालिक में गया था, उसके भी दरवाजे इन लोगों ने बंद कर दिए। अब अरब ममालिक का ये ख्याल है, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारत, कतर, कुवैत, इन सब का ये ख्याल है कि अब जितने भी हिंदुस्तानी हैं वहां पर काम करने वाले, उन सबको जो है डिपोर्ट कर दिया जाए और उनको वापस भेज दिया जाए। और डेफिनेटली जब वापस भेजा जाएगा तो पाकिस्तानियों के लिए और दीगर ममालिक, मुस्लिम ममालिक के लोगों के लिए या उन ममालिक के लिए अपॉर्चुनिटी के दरवाजे खुलेंगे जो इस किस्म की साजिशों का हिस्सा नहीं है। हिंदुओं के लिए तो मशहूर है कि मुंह में राम राम और बगल में छुरी, क्योंकि ये मुंह से बड़े मीठे होते हैं। और इनके जो मजहब है, उस मजहब में जो सियासी तरबियत दी जाती है, तो सियासी तरबियत में यही कहा जाता है कि
آپ اپنے مفادات کے لیے پیٹھ پر وار کرنا پڑے آپ کو اپنے دوست کے، تو آپ اپنے اس کی پیٹھ پر وار کر دیجئے۔ اور یہ ہندوستان نے کیا کہ جہاں اس کے اتنے لوگوں کو، بے روزگار لوگوں کو جو ہے ان عرب ممالک نے اپنے سینے سے لگایا، ان کو روزگار کے مواقع فراہم کیے۔ ایون دیٹ کہ جو ہمارے دین میں جس چیز کی مطلب عرب کی زمین سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد جو ہے وہ بتوں کی پوجا ختم کی گئی تھی، تو ان بادشاہ ہیں عرب کنٹریز کے، انہوں نے اس سرزمین پہ پھر دوبارہ سے مندر بنا کر، قطر میں بھی بہت بڑا مندر بنا، متحدہ عرب امارات میں بھی بہت بڑا مندر بنا، اور آج اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ تمام مسلم ممالک کی یہ تمام جو چیزیں ہو رہی تھی، جو بڑی کلچر ڈائیورسٹی دکھائی جا رہی تھی اور بتایا جا رہا تھا کہ بڑے انٹیلیجنٹ ہندوستانی ہیں جنہوں نے ان کی معیشت کو سنبھالا ہوا ہے، آج پتہ چلا ہے کہ وہ اصل میں ان مسلم ممالک کی جڑوں کو کھود رہے تھے۔ اور ابھی تو آگے آگے چیزیں کھلنا شروع ہوئی ہیں، ابھی دیکھتے ہیں کہ اور کتنے ممالک ہیں جہاں پر یہ نیٹ ورک پکڑا جائے گا۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس تو منتشا و ظلم منتشا، نہ صرف یہ کہ ہندوستان پاکستان کی جنگ میں پاکستان نے اپنی برتری ثابت کی، اس کے بعد آج پوری دنیا کا جو سیناریو ہے اس وقت، جو پولیٹیکل سیناریو ہے اور جو امن کا معاملات ہیں اور جو بھی معاملات ہیں دنیا میں اس وقت پاکستان کو ایک اہمیت حاصل ہو چکی ہے، اور جس کا اندازہ ہمیں گزشتہ روز ہونے والی اسلامی سربراہ کانفرنس میں ہوا، جو قطر میں منعقد کی گئی، جس میں ہمیں نظر آیا جب وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے خطاب کیا تو اس میں نظر آیا کہ ایک فاتح ملک کا ایک سربراہ جو ہے وہ خطاب کر رہا ہے، اور ان کی گفتگو اور ان کے لہجے سے یہ اندازہ ہوا کہ مسلم امہ یا مسلم ممالک اب کتنا پاکستان کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں، یا پاکستان سے ان کی کتنی امیدیں وابستہ ہیں۔ اور اب ان عرب کنٹریز کو یہ بھی احساس ہو رہا ہوگا کہ انہوں نے جو کچھ بھی ہندوستان کے خوشنودین میں پاکستان کے ساتھ کیا اور وہ غلط کیا، کیونکہ پاکستان ہر برے وقت میں، چاہے سعودی عرب کے ساتھ کچھ ہو یا متحدہ عرب امارات میں کوئی ضرورت ہو، قطر میں ابھی جیسے معاملہ ہوا ہے، چاہے ایران کا معاملہ ہو، پاکستان جو ہے وہ سینہ آگے کر کے جو ہے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اپنے مسلم ممالک کے تحفظ کی یقین دہانی کرانے کے لیے۔ اسلامی سربراہ کانفرنس میں جناب نواز شریف کے ساتھ جو ہے فیلڈ مارشل صاحب بھی موجود تھے، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب بھی موجود تھے، اور جس سے اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ ہماری فوج پر اعتماد پوری دنیا کا کتنا بڑھ چکا ہے۔ لیکن ایک عجیب سی اس میں قطر کے اس میں دو کانفرنس میں جو دو تین چیزیں ہیں، جس میں یہ ہوا کہ اسرائیل سے تعلقات پر نظر ثانی کی جائے اور اقوام متحدہ میں اس کی رکنیت کو معطل کرنے کی بات کی جائے، اور اپنا جیسے ایک امریکہ کے نیٹو کا اتحاد ہے، اسی طرح سے اسلامی ممالک کا نیٹو فورسز کا ایک اتحاد بنایا جائے، اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ 45 جو اسلامی ممالک ہیں، اور جس میں ترکیہ اور پاکستان کی فوج جو ہے، جسے کہا جاتا ہے کہ ایک بہادر اور جری فوج ہے، ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی ہے، صلاحیت کے ساتھ بھی، اور اگر یہ سب مل جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی میرے خیال میں جو امریکہ کی بنائی ہوئی نیٹو ہے وہ پانی بھرتی بھی نظر آئے گی ان کے آگے، کیونکہ الحمدللہ پاکستان کی چاہے فضائی بری بحری تو جو بھی افواج ہیں وہ ہماری اتنی زیادہ کیپیبل ہیں، اتنی زیادہ ان کی اندر صلاحیت ہے کہ آج پوری دنیا ان کی صلاحیتوں کے معترف ہو چکی ہے، اور آج پوری دنیا پرٹیکولرلی اور خاص طور پر جسے کہنا چاہیے کہ اسلامی ممالک کی جو امیدیں وابستہ ہیں وہ پاکستان کے ساتھ وابستہ ہو چکی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس مشکل وقت میں کہ ہم سب کے درمیان ایک مشترکہ رشتہ ہے، جسے کہتے ہیں کلمے کا رشتہ، اس کلمے کے رشتے کی بنا پر پاکستان جو ہے وہ ان تمام ممالک کے ساتھ ان کے مشکل وقت میں کھڑا ہوگا، اور اگر اس طرح کی فورس بن جاتی ہے تو پھر دنیا کے لیے پھر ایک ایسا محاذ کھل جائے گا کہ جو اب تک جس کا جو جی چاہتا تھا، جس اسلامی ملک میں چاہتا تھا حملہ کر دیتا تھا، اور جس طرح سے بھی جیسے بھی غزہ میں ہو رہا ہے، تو چلیے غزہ کے لیے تو نہیں ہوئے یہ تمام عرب ممالک اور اسلامی ممالک اکٹھا، لیکن کم از کم قطر پہ ہونے والے حملے نے ان سب کی آنکھیں کھول دیں اور یہ بات ثابت کر دی، یہ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ آج ان کی باری ہے تو کل ان کی بھی باری ہو سکتی ہے۔ اس لیے تو یہ تمام مسلم ممالک اکٹھے ہوئے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس صرف گفتن نشستن برخاستن والی بات نہ ہو، اس پہ کوئی مشترکہ اور اس طرح کا لائحہ عمل بنایا جائے کہ دنیا کے کسی بھی ملک کو اسلامی ممالک کے خلاف نظر اٹھانے سے پہلے 1000 بار سوچنا پڑے۔ ہم فخری اس بات کو کہتے ہیں کہ ہماری پاکستان کی فورس نے جو ہے جس طرح سے حالیہ پاک بھارت جنگ میں اپنی کارکردگی کا اظہار کیا، اور متعدد بار کر چکی ہے ہماری پاکستانی فورس اپنی بہادری کا، تو جس طرح سے اس بار کیا ہے وہ اس نے دنیا کو انگشت بدندہ کر دیا ہے، اور اب دنیا پہ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ پاکستان
ایک غریب ملک ضرور ہے پاکستان، ایک چھوٹا ملک ضرور ہے، لیکن پاکستان اپنی دفاع کی صلاحیتوں سے بھرپور ہے۔ اس میں نو ڈاؤٹ ہم اس وقت کا کریڈٹ دیں گے، اس وقت جو آپ کی ڈیفenس کی جو سربراہ ہے فیلڈ مارشل، ڈیفینیٹلی آپ کی پوری ٹیم ہوتی ہے، لیکن آپ کی جو ٹیم کا لیڈر ہوتا ہے اسی کو جسے کہتے ہیں کہ تعریف کی جاتی ہے کہ وہ لیڈر جو ہے ان لوگوں کو کیسے لے کر چل رہا ہے۔ تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا اتنا براڈ اور اسٹرانگ ویژن ہے، اور وہ انہوں نے یہ بارہا ثابت بھی کیا ہے، اور اسی لیے لوگ جو ہے اب بہت زیادہ بھروسہ پاکستان پہ کرنے لگے ہیں۔ اور اسی وجہ سے جو ہے اسلامی ممالک کی جب سربراہی کانفرنس ہوئی تو فیلڈ مارشل بھی اس وقت موجود تھے، کیونکہ ہمیں یہ پتا ہے کہ دنیا کے تمام ممالک ہماری سیاسی قیادت سے زیادہ عسکری قیادت پہ بھروسہ کرتی ہے، اور اس لیے عسکری قیادت کو اس موقع پہ موجود ہونا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ سیاسی قیادت کے ساتھ ساتھ عسکری قیادت بھی فلی طور پر آن بورڈ ہے اسلامی ممالک کے تحفظ کی یقین دہانی کرانے کے لیے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والا وقت جو ہے وہ کسی بھی قسم کے ایسے اقدامات سے یہ اسرائیل اور ایسے ممالک اور ہندوستان کا تو چہرہ دن بدن بے نقاب ہو رہا ہے، اور دن بدن لوگوں کے سامنے اس کی فاشزم، اس کی کہنا چاہیے جھوٹ، اس کا فیک معیشت کی کہانیاں، یہ ساری چیزیں دنیا کے سامنے آ رہی ہیں۔ اور اب یہ سمجھتے ہیں ہم کہ اب جو ہے دنیا کو یہ سمجھ آ گیا کہ کون سا ملک حق پر تھا، اس لیے دنیا پاکستان کو اس نظر سے نہیں دیکھتے کہ پاکستان صرف امداد مانگنے کے لیے ہمارے پاس آتا ہے، کیونکہ لوگ پہلے، اور خاص طور سے یہ ہندوستانی جو کہتے تھے کہ بھکاری ملک ہے اور ایک فقیر ملک ہے اور آئی ایم ایف کے قرضوں پہ پلتا ہے، آج الحمدللہ پاکستان نے ثابت کر دیا کہ اگر وہ آئی ایم ایف سے قرضہ لیتے ہیں تو اس کی کچھ وجوہات تھیں جس میں ہندوستان جیسے کلپریٹ کی سازشیں ملوث تھیں۔ اب الحمدللہ پاکستان آہستہ آہستہ اس پوزیشن پہ پہنچ رہا ہے کہ آئی ایم ایف کی بھی اس کو ضرورت نہیں رہے گی، لیکن اس وقت ہندوستان کی صورتحال یہ ہے کہ نیئر اباؤٹ، یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ ہندوستان کے جو اینکر پرسنز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ نیئر اباؤٹ 10 کروڑ لوگ امریکہ کی پابندیاں لگنے کے بعد 10 کروڑ لوگ جو ہے بے روزگار ہوئے ہیں، اور 10 کروڑ لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص کے ساتھ 3 آدمی بھی آپ، ایک فیملی ممبر میں 3 آدمی بھی آپ لگا لیتے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ 40 کروڑ کے لوگ جو ہے اس وقت ہندوستان کے معاشی بدحالی کا شکار ہے، کیونکہ ہندوستان میں زیادہ تر چیزیں جو وہ ہیں وہ ای ایم آئی پہ لی جاتی ہیں، انسٹالمنٹس پہ لی جاتی ہیں، گھر ہوا، گاڑی ہوا، بہت ساری چیزیں ہندوستان میں، یہ ساری فیک آرٹیفیشل لائف زیادہ ہے ہندوستان میں۔ تو اس وقت جتنی قسم پرسی کا حالت ہندوستان میں ہو چکی ہے، جو پاکستان کا پاکستان کو فقیر کا تانا دیتے تھے اور پاکستان کو آئی ایم ایف کا تانا دیتے تھے، جو کچھ بھی کہتے تھے، آج ہندوستان کی معیشت جس طرح سے دھڑام کر کے، مصنوعی معیشت جو تھی وہ دھڑام کر کے گری ہے، وہ پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ ہندوستان نے مودی سرکار جو صرف جھوٹ پر بات کرتی ہے، اور یہ ہم تو چلے ہم دشمن ہیں تو ہم یہ بات کرتے ہیں، آج پورا انڈیا چیخ چک کر بول رہا ہے مودی سرکار کے لیے کہ یہ صرف جھوٹ پر بات کرتے ہیں، اور یہ جھوٹ اب پوری دنیا کے سامنے تشت ازبام ہو چکا ہے، اور اب پوری دنیا جان چکی ہے کہ ہندوستان جو ہے صرف اور صرف جھوٹا نیریٹو جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے، کیونکہ ہندوستان کے جو جسے کہنا چاہیے کہ سینئر اور معتبر جرنلسٹ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم پاکستان سے کیوں لڑائی لیتے ہیں، ہم پاکستان کو کیوں چھیڑتے ہیں جب ہمیں ہر بار جو ہے پاکستان سے شکست فاش ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری پاک فورس کو، ہماری عسکری سیاسی قیادت کا تو خیر میں اتنا زیادہ اعتماد نہیں کرتی، کیونکہ ہم پریویسلی ان کا بہت ریکارڈ دیکھ چکے ہیں اپنی سیاسی قیادت کا۔ ڈیفینیٹلی ہماری عسکری قیادت اس وقت بڑی مضبوط ہے، اور اسی عسکری قیادت کی وجہ سے آج پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔